बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा के हम लोग ने कल 41, 42, 43 पढ़े थे ना। तो यानी जो ये पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरी नाजिल किरदा उस किताब पर ईमान लाओ जो तुम्हारे पास मौजूद है, किताब की तस्दीक करने वाली है, और सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर मत बनो। मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करो, और सिर्फ मेरे गज़ब से बचने की फ़िक्र करो। कल हम लोग ने ये किया था कि किसने बदला है, कौन से डर से बदला था। रसूलुल्लाह की जो सिफतें दी गई थी, जो खुसूसियतें दी गई थी, वो अरबियों की जो हरकतें थी, चोरी, झूठ, लूट, नहीं, जो यहूदियों को पहला डर क्या था, और खाना जो हाँ, जो साल में एक बार दावत मिलती थी ना, हाई बिन अख्तब और काब बिन अशरफ, यानी ये दो बड़े लोग थे जैसे, तो पूरे यहूदी मिलके उनकी एक साल में एक बार दावत करते थे। तो उनको डर था कि कहीं रसूलुल्लाह के आने के बाद ये दावत कैंसिल नहीं हो जाए। उस वजह से उन्होंने ये, हम लोग ने इसके बारे में कल बहुत काफ़ी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई कि ये दुनिया का सौदा बहुत छोटा सा है। और हम लोग ने ये भी मिसाल देखी थी कि अगर पूरी दुनिया हमको मिल जाए और कहा जाए कि एक आयत को मिटा दो, एक आयत को बदल दो, तो हम लोग अगर वो भी करेंगे तो भी वो घाटे का सौदा है। क्यों घाटे का सौदा है? क्योंकि दुनिया हकीर है ना, दुनिया फ़ानी है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी क्या है? आखिरत है। तो आखिरत को हमने खो दिया। यानी हम दुनिया में अगर अल्लाह की आयत की तकज़ीब करेंगे, उसका इनकार करेंगे, तो हम काफिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक हदीस है, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी पाँचवें इमाम और छठे इमाम से हमको हदीसें ज़्यादा मिलती हैं। हमारे हर इमाम रासिखून फिल इल्म है, हर इमाम के पास पूरा इल्म है, मगर दुनिया में पाँचवें और छठे इमाम को मौका ज़्यादा मिला हदीसें बयान करने का। पाँचवें इमाम ने तो मदरसे की बुनियाद डाली, फिर छठे इमाम ने उसको आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर आठवें इमाम को थोड़ा मौका मिला था कि इमाम ने हदीसें बयान की। 10वें इमाम ने बयान की, मगर 10वें इमाम ने की उम्र ही 25 साल की थी, आज जिनकी शहादत है। तो इस तरह से पाँचवें इमाम और छठे इमाम से हम लोग को हदीसें ज़्यादा मिलती हैं। तो यहाँ पर इमाम कहते हैं, जिस शख्स ने किसी की आवाज़ पर कान धरा, गोया उसने उसकी इबादत की। बस अगर बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा है तो इबादत भी अल्लाह की होगी, अगर ये आवाज़ शैतान की तरफ से हो तो इबादत भी शैतान की होगी। तो अब यहाँ के ऊपर हम लोग ये चीज़ ध्यान रख लें कि जिस शख्स की आवाज़ पर अगर हमने लब्बैक कही, अब वो शख्स जो भी बोल रहा है और हम उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं, फिर हम जाहिर सी बात है, हमने जब गौर से सुने तो हम उस पर क्या कर रहे हैं? अमल। अगर वो शख्स अल्लाह की तरफ से बोल रहा है तो समझ लो हमारी इबादत अल्लाह की, और अगर वो अल्लाह की तरफ से नहीं बोल रहा है तो हमारी इबादत जो है वो कबूल नहीं होगी, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। इसलिए हम लोग हर एक अरे गैरे की बातों पर कान नहीं धरे, हमको हर एक की बातों पर कान नहीं धरना है। यानी बोला ना, ये अमल करो ये होएगा, ये अमल करो ये होगा। पहले देखो इमाम क्या कह रहे हैं। इमाम ने कहा है, अगर इमाम ने कहा है तो उसको करो, अगर इमाम ने नहीं कहा है तो ये बिदअत हो जाती है। तो हम लोग को इससे बहुत अलर्ट रहना है। यानी हमको लगता है हम इबादत कर रहे हैं, मगर वो इबादत नहीं होती है। और अगर वो यानी सही भी है, अगर वो अल्लाह वाला है तो ठीक है, वरना उसकी इबादत जो है तो नाकिस रहेगी। तो दुनिया की हम लोग जो ये कर रहे थे कि हम लोग कितनी भी दौलत हमको दुनिया में मिले, अगर हमने अल्लाह की एक आयत का भी इनकार किया तो हमारी आखिरत जो है तो बिगड़ जाएगी। हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वालों की बात मानना शैतान की बंदगी है। यानी जो सच्ची बात है या उसको छुपा दिया या उसको तोड़ मरोड़ के किया और उसको हमने नहीं माना, तो समझ लो कि हमने किसकी बंदगी की है? शैतान की। क्योंकि अल्लाह का रास्ता हक है, अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ हक बताता है। फिर उसके बाद वाली आयत में क्या, हक और बातिल को एक दूसरे से मिलाओ नहीं, हक को छुपाओ नहीं, हक को एक दूसरे से मिलाओ नहीं। अभी जैसे लोग कहते हैं ना, पैसा ज़्यादा हो गया,
اب حرام سے کمایا تھا، اس میں حرام اور حلال دونوں مل گیا، بولے خمس نکال لو تو پیسہ پاک ہو جائے گا، خمس بھی قبول نہیں ہوگا، پیسہ پاک پیسے کا ہی قبول ہوئے گا، یہ یاد رکھیں، پاک پیسہ ہوگا تو خمس قبول ہوگا، ورنہ خمس قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو بھی نیکیاں کرنا ہے تو ہر نیکی کے لیے ضروری ہے کہ پیسے بھی پاک ہوں، جس گھر میں ہو رہی ہے وہ گھر غصبی نہ ہو، جس لباس میں ہم بیٹھے ہیں وہ لباس غصبی نہ ہو، یعنی ہر ایک، یعنی ہم کو اس میں محتاط رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں عمل کی قبولیت کی شرط ہے کہ سب چیزیں، ہر چیز غصبی چیز سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ ہے نا، اسلام سادہ مذہب ہے نا، اگر تمہارا حق کوئی لے رہا ہے تو تم خاموشی اختیار کرو، اللہ نے تمہارا رکھا ہے، تم کو اس سے کہنا ہے، مانگنا ہے، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، مگر اگر ہم نے دنیا میں نہیں مانگا تو ہم وہاں نہیں مانگ سکیں گے، ہم کو دنیا میں مانگنا ضروری ہے، کیونکہ جناب سیدہ نے ہم کو یہ عمل کر کے بتایا ہے نا، کہ جناب سیدہ کو باغ فدق کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے بتایا یہ میرا حق تھا، میرے بابا نے اپنی زندگی میں مجھے تحفے میں دیا تھا، میرے نام ہے، اور مزدور ان کے ہی تھے، علی علیہ السلام نے رکھے تھے مزدور، مگر جناب سیدہ نے باغ فدق کا مطالبہ عدالت میں ڈالا ہے۔ سوچو کون، جس کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ایسی معتبر خاتون کی جنت جس کی مشتاق ہو، ہاں، تو اب سوچیں کہ انسان کتنا زیادہ پست ہو جاتا ہے دنیا کی دولت اور دنیا کے منصب کے چکر میں، وہ حق کو بھول جاتا ہے، حق کو انکار کر دیتا ہے، حق کو ذلیل کرتا ہے، مگر ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ حق خاموش رہے گا، مگر حق ایک دن بولتا ہے، حق بولے گا، یہ بات ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یعنی ابھی آیتوں میں بھی ہم لوگ نے دیکھا، قرآن کی آیتیں الحمدللہ محفوظ رہیں، ادھر ادھر ہو گئی، ترتیب بگڑی، مگر قرآن کی آیتیں اماموں کی وجہ سے محفوظ ہیں، مگر توریت اور انجیل کو کیا کہ لوگ نے بدل دیا ہے۔ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا، یعنی باطل جو ہے تو حق کی آمیزش، یعنی حق اس میں موجود ہے باطل میں، تو حق کے متلاشیوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا، یعنی حق نہیں ہوتا، تو جو حق کے چاہنے والے ہیں ان سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اگر حق باطل کے شائبے سے پاک ہو کر سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بند ہو جاتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے، کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے، دونوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام بھی موجود ہیں اور ان لوگوں نے ابو بکر عمر کو بٹھا دیا۔ اب جب لوگ جو علی علیہ السلام کے جو 4 لوگ ہی تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، جب وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ نے ان کے لیے بھی ایسا کہا تھا، ہاں رسول اللہ نے ان کے لیے بھی ایسا کہا تھا۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کے بارے میں حدیثیں گڑ لی گئیں کہ لوگوں کے دماغ پہ وہ چڑھ گئے، اور جو حق تھا علی علیہ السلام وہ کنارے کر دیا، مگر میرے مولا اللہ کی طرف سے حجت تھے، ان کو کنارے کیا، مگر انہوں نے اسلام کی اسی طرح خدمت کی، اسی طرح اسلام کی حفاظت کی جو ان کا حق تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ امام کو نہ منصب کی ضرورت ہے، نہ بادشاہت کی ضرورت ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جس کی ٹھوکروں میں ہر ایک چیز ہو، اس کو دنیاوی دولت سے کیا واسطہ ہے؟ امام نے دنیا سے کوئی چیز نہیں دی۔ بولتے ہیں نا کہ جو ظرف کے سادہ ہو، خالی ہو، صدا دیتا ہے اکثر۔ جو خالی برتن ہوتا ہے نا، جب اس کو بجائیں گے نا تو اس میں ڈھم ڈھم آواز آتی ہے، اور اسی کے اندر بھر دو تم اناج، اب جو بجاؤ گے تو آواز۔ تو جو حق ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ ڈھم ڈھم بجاتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ جب زیادہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا وہ باطل کے ہوتے ہیں،
حق کے نہیں ہوتے. حق والا کیا بولے گا ہمارا کام تھا, ہم نے حجت تمام کی, اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. مگر باطل بار بار بولتا رہے گا, بار بار بولتا رہے گا, بار بار کیوں بولتا رہے گا؟ ایک بار تو یہاں ہی کر ہی دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ابھی کیوں امام حسین علیہ السلام کو گھیر 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 کے لاؤ؟ کیوں ابو بکر اور عمر نے زور زبردستی کی علی علیہ السلام کو, کہ علی علیہ السلام ایک بار خالی ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تو قیامت تک کے لیے لوگ کہتے انہوں نے بھی تو بیعت کی تھی. علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی, علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے میں پھرایا گیا. بہت ظلم ڈھایا ان لوگوں نے. کیا میرے مولا کے بازو میں طاقت نہیں تھی؟ مگر امام حکمت کا پیکر ہے. امام جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام نیست و نابود ہو جائے گا اگر میں نے تلوار اٹھا لی. اور لوگ یہ کہیں گے علی نے تلوار یعنی حکومت کی لالچ میں جنگیں لڑی تھی, اسلام کی مدد کی تھی. امام نے بہت خاموش رہ کے اسلام کو اسلام کی حالت پہ رکھا. اب جو لوگوں نے امام کا انکار کیا ان لوگوں نے اسلام کے احکام کو غلط کیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا چیز؟ اچھا, ان لوگوں نے ان لوگوں کے کہنے پہ کیا. ہم شیعوں نے کیا کیا؟ ہم شیعوں نے کیا کیا؟ ہم شیعوں نے ہمارا جو جی چاہا ہم نے وہ لیا, باقی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی. حقیقی اسلام ہمارے پاس بھی نہیں ہے. جو کربلا کے مصائب ہوتے ہیں نا, تو جب جن اور جنات آتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں مصائب کیا ہو رہے ہیں, بولے یہ تو سب ہوا ہی نہیں تھا, کیا پڑھ رہے ہیں لوگ. تو آج کل جو بھی ہو رہا ہے بس صرف رلانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے, جو من میں آیا وہ بولا جا رہا ہے. اسلام وہ نہیں ہے. اسلام جو ہے یعنی کیسا علی علیہ السلام نے ان کی کیا حکومت کی, کس طرح سے انہوں نے کی حکومت, کس طرح امام حسن علیہ السلام نے کی, کس طرح امام حسین علیہ السلام نے کی. یعنی یہ سب وارث انبیاء ہیں. ان کا کام جو ہے تو بہت زیادہ بھاری کام, پختہ کام, کیونکہ یہ اللہ کا مشن ہے. اس اسلام کو قیامت تک کے لیے رکھنا ہے. تو اللہ نے کس طرح اس کی محافظت کے ذرائع بنائے. تو ہم لوگ اگر اب ہم لوگوں نے حدیث ہے کہ علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت میں کامیاب ہیں, تم اور تمہارے شیعہ آخرت میں نجات یافتہ ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثوں میں ہے یہ, اور حدیث ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے ہیں. تم یعنی رسول علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ صرف علی اور علی کے چاہنے والوں سے خوش ہو کے گئے, باقی پوری مسلمانوں کی امت سے خوش ہو کر نہیں گئے ہیں. یہ سب حدیثیں جو ہیں نا, تو شیعوں نے کہہ دیا کہ بس ہم سے تو راضی اللہ, اب ہم چاہے کچھ بھی کریں. یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ شیعہ. شیعہ کی انشاءاللہ میں حدیثیں نکالوں گی. ہر امام سے شیعہ کون ہے, شیعہ کی صفات کیا ہیں. صفات الشیعہ کتاب کا ہی نام ہے. اگر وہ ہمیں صفاتیں ہوں گی تو ہم شیعہ ہیں. ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں, ہم ان کے چاہنے والوں میں بھی ہم کیسے شمار ہوئیں گے. ہم لوگ آج جو دیکھتے ہیں ایران کے لوگ, عراق کے لوگ, یہ چاہنے والے ہیں. یہ چاہنے والے یہ ہیں, یہ اپنی ہر چیز ان پہ قربان کرنے کے لیے راضی ہیں. ہم لوگ کیا راضی ہیں؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ارے آج ہمارا یہ کام تھا, کل مجلس تھی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے, کیونکہ ان کو معرفت امام نہیں نا. نوے امام آج بھی مظلوم ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا امام کو چاہ رہے ہیں, کتنا امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہم لوگوں کو یعنی حدیثوں سے ہم غافل ہو گئے. جو حدیثیں ہم نے سنی اس سے ہم غافل ہو گئے. ہم شیعوں کی فہرست سے ہی باہر آ گئے. ہم شیعوں کی فہرست میں ہی نہیں ہیں. خالی لوگوں کو یہ تصور ہے کہ امام حسین کی مجلس امام حسین علیہ السلام کی کر لینے سے ہماری نجات ہے. یقیناً, مگر حسینی عزادار کیسا ہونا چاہیے وہ صفت بھی تو آنا چاہیے ہمارے میں.
कैसा होना चाहिए हुसैनी अज़ादार, हमको तो यही नहीं पता है। हम लोग को तो बस इतना मालूम है, हमको मजलिस रखना है, हमको हदीस किस्सा पढ़ना है, सलाम पढ़ना है, थोड़ा बोल हदीस के हुए उसमें रो लिए, उसके बाद हमने नौहे पढ़ लिए, ज़ियारत पढ़ी, हमारी मजलिस हो गई। बस हमारा इतना ही काम है। हर मजलिस जाएंगे, हम अटेंड कर लेंगे, हमने नौहे पढ़ लिए, जो हमारा समझ में आया हमने नौहा पढ़ लिया। तो ये अज़ादारी की नहीं है। अज़ादार की क्या फ़राइज़ हैं, अज़ादार की क्या शर्तें हैं, आदाब मिंबर नहीं पता हम लोग को कि मिंबर की क्या आदाब हैं, फ़र्श अज़ा के क्या आदाब हैं, मुहर्रम के क्या आदाब हैं, ये सब चीज़ के अदब हैं, आदाब हैं। जब हम जानेंगे तो हम कोई अमल करेंगे तो हमारा कबूल होएगा। अभी क्या मालूम हम कितनी मजलिसें तो करते हैं, कौन सी मजलिस हमारी है कबूल, हमको पता है क्या? हाँ, तो खाली ये रो लेने से मुहर्रम नहीं है। हमने अब ये निकल आया है कि बस अब वो एक दिन मुमरा से पैदल जुलूस जाएगा तो एहसास करबला हम जब जाने कि मुमरा से निकले और बम्बई जाने तक के खाली एक पानी 1-2 घुट पी लिए और चले गए, उसको एहसास करबला बोलेंगे। जहाँ शरबत मिल रहा है दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये खा वो खा, पतीलियों में जमा कर रहे हैं इससे, ये एहसास करबला है कि ये तो तमाशा तुम लोग बना दिया, शियों ने तमाशा बना रहे हैं ये तो अपने मज़हब का। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मज़हब नहीं है, मज़हब ये नहीं सिखाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया ये सोच के करना है कि इमाम हुसैन वाकई जिन पर रोने का हक़ है, उस तरह से हमको रोना है। हम लोग क्या नेमतें नहीं खाते हैं। आज हम देख रहे हैं लोग खानों में बिरयानियाँ रख रहे हैं, सीख बिरयानी है, चिकन टिक्का है, हम भजिए नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, क्या सफ़ेद दाल नहीं खाएंगे, हम रखौचे नहीं खाएंगे, हम चिकन खा रहे हैं। हमारे बड़े तो चिकन भी नहीं खाते थे। हाँ, तो जो हमारे मन में आ रहा है हम वो खा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारा जी नहीं चाह रहा है ये खाने के लिए। बाबा रोज़ाना खड़ी मसूर की दाल ही बन रही है। पहले तो खाना होता नहीं था, अगर होता तो खिचड़ा या खड़ी मसूर की दाल चावल, या बहुत हुआ तो आलू गोश्त का सालन और तंदूरी रोटी, मगर वो खाना था। हाँ, ये तो बनता था नहीं, ये 3 खाने थे। आजकल तो कुर्सी टेबल लगा दिया गया है, कुर्सी टेबल पे खाया जा रहा है। अरे उनके यहाँ का खाना ऐसा था, अरे उनके यहाँ का खाना वैसा, क्या खाना था, मीठा भी लग रहा है। फिर उनकी महफिल तो तुम लोग करते नहीं हो, उनकी महफिल भी ऐसी करो ना, तो महफिल तो नहीं करते हो। तो ये शियत नहीं है, ये जो है तो हम शिया की कैटेगरी में नहीं आते हैं यहाँ पर। फिर अली अलैहिस्सलाम किस तरह से यहाँ पर हक़ और बातिल को, यानी अगर हमने मिला दिया तो कहीं ना कहीं वो हम अपनी तरफ से उसको जो है तो करेंगे। फिर हम लोग की आयत आती है 43, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह के सामने झुकने वालों के साथ झुका करो। नमाज पढ़ो की बात नहीं है, नमाज कायम करना, यानी नमाज कायम करना है। कुरान में इस हुक्म के ज़िक्र का मतलब ये है कि आने वाली उम्मतों को ये मालूम हो जाए कि यहूदियों ने अल्लाह के अहकाम और अहद व मीसाक की कितनी खिलाफ वर्जी की है, उन्हें किस तरह बुरी तरह पामाल किया है। तो ज़कात को यहूदी उलमा ने फ़ुकरा और मसाकिन के बजाय अपने लिए मखसूस कर लिया था। जो उनके उलमा थे ना, ये आलिम दीन, जो आज हमारे यहाँ पगड़ी वाले मौलाना हैं, हर पगड़ी वाला मौलाना जो है वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। उससे पगड़ी पहन के अब ये जैसे वो यहूदी उलमा ने किया वैसा ये लोग कर रहे हैं कि ज़कात को उन्होंने बजाय फ़कीरों को, किसको दी जाती है, ज़रूर है, दी जाती नहीं, तो ये उन लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों ने अपने पर लगाने लगे थे। तो जाहिर सी बात है जब बेचारे गरीब लोग ज़कात निकाल लें और अमीर उलमा हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, अब फिर वो है ना, वो जो अब ये अमीर हैं, अब ये जो हुक्म ये देंगे गरीब बेचारे उसको फॉलो कर रहे हैं।
تو یہ ہم لوگوں کے یہ چیزیں نے یہاں پر مذمت کی ہے. اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. یعنی یہاں کے اوپر اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ قرآن نے کیسے تصدیق کی ہے. یعنی یہاں پر جو اس کے پہلے آیتیں آئی ہیں، احسان فراموشی، اذکر نعمتی، میری نعمتوں کا ذکر کرو. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ احسان فراموشی کی، بھول گئے ہے نا نعمتوں کو. بے وفائی، اوفو بے عہدی، میرے عہد کو پورا کرو، انہوں نے بے وفائی کی. بے باکی و یا فرحبون، پھر سرکشی. یعنی یہودیوں کی یہاں پر ساری مثالیں بتا دی ہیں کہ کس طرح سے الہی قدریں جو ہیں، اللہ کی طرف سے جو قدر مقرر ہوتی ہے، جو معین ہوتی ہے، اور مکافات عمل کا قانون، یعنی جو اللہ نے انسانوں کے لیے جو قانون بنایا ہے. دیکھو ایک چیز یہ یاد رکھ لو کہ قانون جو ہے تو شریعت اور قانون یہ اللہ نے ہمیشہ رکھا. مگر جب نئی نئی زندگی تھی تو نئی جب آدم علیہ السلام تھے اس وقت جو تھا تو قانون بہت ہلکا تھا. وہی کپڑا خالی پہن لیا، جو عبادت کا وہ تھا. اب جب نوح علیہ السلام آئے تو اب لوگ بڑھے، اب لوگوں کی تھوڑی عقل کامل ہوئی، تھوڑا بڑی عقل، تو اب تھوڑا قانون کو کیا کیا، تھوڑا سخت کیا. پھر نوح علیہ السلام سے چلا قانون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے شریعت منسوخ کی. اب ان کی شریعت میں تھوڑا اور سختی آئی. کیسے؟ جیسے ہم لوگ نے بچے کو پہلی میں اسکول میں ڈالا، بچہ پہلی پاس ہو گیا، کب کائے میں جائے گا؟ حالانکہ سیکنڈ میں بھی اگر اردو ہے تو اردو بال بھارتی، انگلش ہے تو انگلش بال بھارتی. پہلی میں بھی وہی تھی، دوسری میں بھی وہی تھی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ سلیبس بھاری ہو جاتا ہے. تو جو سال جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ایک شریعت منسوخ ہوئی، آدم علیہ السلام کی شریعت نوح علیہ السلام نے منسوخ کی، تو نوح علیہ السلام کی شریعت تھوڑی بھاری ہو گئی. اب نوح علیہ السلام کی شریعت جناب ابراہیم علیہ السلام نے منسوخ کی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑے قانون بھاری ہو گئے، تھوڑے تکلیف والے ہو گئے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں شریعت تھوڑی بھاری ہو گئی. معلوم ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا شخص نا، تو اس کے دروازے پہ لکھ جاتا تھا یہ گنہگار ہے. کبھی کبھی اس کی پیشانی پہ لکھ جاتا تھا. کتنا بڑا یہ عذاب ہے. ان لوگوں کے سامنے انسان ذلیل ہو رہا ہے نا، مگر اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے. پھر اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا مالک یہ لوگ جس طرح وہ ہو رہے، مگر رسول اللہ کی امت پر اللہ نے اتنا ہی کہ وہ ارحم الراحمین ہے. میں جو ہوں تو یہ پردے میں رکھنے والا ہوں گناہوں کو، میں اپنے فرشتوں کو بھی نہیں ظاہر کرتا ہوں. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اماموں کے ہاتھ میں ہم لوگ کا حساب ہوگا، مگر جو پوشیدہ باتیں نا وہ اللہ ہی کے پاس رہیں گی. امام کہیں گے کہ پروردگار ظاہر کر دے، ہم ان کا بھی اس کا بھی فیصلہ کریں گے. ان کا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کے رازوں کو تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. کتنا پروردگار رازوں کو چھپانے والا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا جھوٹ بھی مل گیا ہے نا، پورے دنیا میں ہم لوگ پھیلا دیتے ہیں. یعنی اللہ جو ہم کو حکم دے رہا ہے وہ اللہ خود بھی کر رہا ہے نا. تو ہم لوگ تو کتنے نیڈر ہیں یہ سب چیزوں میں. اللہ تو چھپا کے رکھتا ہے. اللہ ہر ایک کے یعنی گناہوں کو پردے میں رکھے ہوئے نا. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. اسی لیے بولا گیا نا، امام نے کیا کہا، جب لوگ تمہاری تعریف کریں تو فوراً کہنا پروردگارا میں اس کے قابل نہیں تھی، میں تو اتنی گنہگار ہوں، اس کو نہیں معلوم میرا یہ گناہ ہے، مگر تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کرنا، میرے میں تکبر ہی نہیں آوے. یعنی اتنا زیادہ الرٹ ہو کے ہم کو رہنا ہے دنیا میں، کیونکہ ہم کوئی بھی نہیں بول سکتے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں. ہم انسان ہیں نا، بندے ہیں. جب اللہ نے توبہ رکھی ہے تو گناہ ہوتا ہے، جبھی تو توبہ رکھی ہے نا. پھر اللہ نے کہا میں معاف بھی کرنے والا ہوں، تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے. تو یہاں کے اوپر جو ہے تو تمام انسانوں تمام نسلوں کے لیے یکساں ہے. یعنی قانون جو ہے تو اللہ نے جیسے بہن بھائی، سگے بہن بھائی میں شادی نہیں ہو سکتی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھوڑی کیا ہو گئی، بھاری ہو گئی.
اب رسول اللہ جب آئے تو سب شریعت منسوخ، اب خالی رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اب جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں صرف ہم کو وہی ماننا ہے۔ تو رسول اللہ جیسے تھے ویسے انہوں نے 12 امام چھوڑے، اب جو 12 امام کہیں گے ہم کو وہ ماننا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے خواہش کے غلام ہو گئے، یہودی نصارہ پیسے کے غلام ہوئے، مگر ہم کیا ہوئے، ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے، اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے، اور ہم نے اس بنا پر مذہب کو کیا بنا لیا، ایک تہوار بنا دیا، یہ محرم کو ایک تہوار بنا دیا۔ محرم، عید، بقرعید، رجب، شعبان، محرم وہ چیز نہیں ہے، محرم بالکل الگ ہے۔ محرم صرف گریا کا مہینہ ہے، کتنا گریا ہوتا ہے اپن بتائیں۔ پھر یہاں پر اپنی خواہشات کو اللہ کی خوشنودی پر مقدم رکھنا۔ کسی سے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے بات کرنے، مگر اللہ نے کہا تم کو تو کرنا ہے، تم کو جا کے اس کی مدد کرنا ہے، تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا مگر ہم جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے تو ہم کو جان، جیسے جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا ہارون اور موسیٰ جاؤ فرعون کو میری باتیں یاد دلاؤ کہ پروردگارا میں نے ایک کپتی کو مارا تھا ان لوگ میں، کہ تم جاؤ میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ اب جناب موسیٰ نہیں چاہتے تھے اس کے دربار میں جانا، مگر اللہ کا حکم تھا، وہ گئے۔ جب گئے تو جناب موسیٰ نے اللہ کا حکم دیا تو بولے اچھا میرے ہی محل میں پلا اور میرے ہی اوپر آ رہا ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ جب فرعون نے چاہا نا تو کہ میں جناب موسیٰ کو ختم کر دوں، تو ایک اژدہا ان کی حفاظت میں، وہ صرف فرعون دیکھ رہا ہے، ایسا اژدہا تھا کہ اس کا جو سر تھا، تو یہ ہونٹ کا حصہ ہے نا، اوپر والا اس کے سر پہ اور نیچے والا اس کے، اگر یہ جناب موسیٰ کو ذرا سا ضرر پہنچاتا تو پورا کے پورا اس کو نگل لیتا۔ اب جو اس نے دیکھا تو ہکا بکا ایک دم ڈر کے مارے اس کی۔ تو اللہ کا نمائندہ یہاں پر ہم کو کیا سبق لینا ہے، اللہ نے کہا ہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے ہم کریں گے تو اللہ اس کا بہترین ہماری حفاظت کرے گا، اس کا بہترین اجر دے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہمارے درجے کو بڑھا دے گا۔ یہ سب چیزیں کتنی باریکیوں میں ہیں یہ، اگر اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو اللہ نے حفاظت کی نا، وہ جناب موسیٰ سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکا، سمجھے نا۔ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا فکری اور اعتقادی خیانت ہے۔ خیانت گناہان کبیرہ میں آتا ہے، جس طرح امانت کو ادا کرنا بہت بہترین عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ امین تھے، تو ہم ان کی امت میں ہیں تو ہم کو بھی ویسے ہی امین ہونا چاہیے۔ تو امین کی ضد ہے خائن، خیانت کرنے والا۔ اب یہاں کے اوپر آتا ہے، کل جو میں نے تم لوگ کو بتایا تھا نا کہ 7ویں 8ویں 9ویں جو حکم دیے گئے تھے یہودیوں کو، اس بنا پر انہوں نے قرآن کی آیتیں وہ کی ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے ڈرنا، میرے عہد و پیمان کو پورا کرو، مگر تم میرے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہو، یہ سب ہم لوگ نے کیا تھا۔ اب یہاں کے اوپر ہے کہ قرآن جو ہے تو توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہی ہے۔ تصدیق کرنا کیسے بولیں گے ہم اس کو، اس کی گواہی دے رہی ہے کہ توریت اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا، اور قرآن توریت کی الہی کتاب ہے، یہ گواہی دے رہا ہے۔ انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کی مثالیں دی گئی ہیں کیسے گواہی دیتا ہے، تو یہاں کے اوپر دیا ہے کہ مذہبی کتب میں نشانیاں موجود تھیں جو یہودی اور نصارہ کے پاس تھیں، آج بھی ان میں کچھ ایسے اشارے موجود ہیں۔ اس لحاظ سے پیغمبر کا قیام، آپ کی دعوت، آپ کی آسمانی کتاب عملی طور پر ان تمام نشانیوں کی تصدیق کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق تھے۔ لہٰذا قرآن کی توریت اور انجیل کی تصدیق کرنا اس معنی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں
آپ کی دعوت اور آپ کا قیام جو قرآن میں موجود ہے ان نشانیوں کے مطابق ہے جو توریت اور انجیل میں ہے۔ تصدیق مطابقت کے معنی میں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں دیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قد صدقت رویا، آپ نے اپنے خواب کی تصدیق کر دی، یعنی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، ہے نا، اپنے بیٹے کا، یعنی آپ کا عمل اس خواب کے مطابق ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ جب آپ نے پورا کیا تو اس کے مطابق تھا، یعنی یہاں پر قرآن اس طرح سے بتا رہے ہیں۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں یہ حقیقت صراحت سے بیان ہوئی ہے، جو اوصاف وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہیں جو انہوں نے تورات انجیل میں پائے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم سے سوال کیا کہ جو تم نے خواب دیکھا وہ صحیح ہے، اسی طرح جو کتاب میں رسول اللہ کی صفتیں، ان کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں، کیا یہود و نصارہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا وہ صفتیں نہیں ہیں اس نبی میں؟ یعنی یہاں سوال قرآن کر رہا ہے کہ کیا تم نے جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تھا کیا وہ اوصاف نہیں ہیں ان میں، کیا وہ صفتیں نہیں ہیں ان میں؟ پھر دوسری آیت میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت کی نشانیاں سب پچھلی کتابوں میں دیکھی گئی ہیں، یعنی ہم لوگ نے پیچھے پڑھا ہے جو ساری کتابیں۔ ان لوگوں نے نہیں بولا کہ ہاں، تو ان لوگ کیوں انکار کیا؟ کل ہم نے بتایا تھا نا کیوں انکار کیا۔ وہی جو دعوت اور نہیں، انکار کی وجہ جو بھی شبانہ بتائی، چوری، ہاں، کیونکہ یہ عربی میں پیدا ہو گئے نا، رسول اللہ عربی میں پیدا ہو گئے، تو انہوں نے غلطی کیا کی؟ بھائی رسول اللہ عربی میں پیدا ہوئے، بھلے عربوں میں ہوئے، مگر رسول اللہ کی ساری صفتیں تو وہی تھی نا جو تمہاری کتاب میں موجود تھی۔ تم قبیلے کے اوپر کیوں گئے؟ تم کو قبیلے سے کیا مطلب تھا؟ تم کو خاندان سے کیا مطلب تھا؟ تم کو وہ نبی سے تم کو وہ نبی کی بیعت کرنا چاہیے تھی نا۔ تم بجائے جو اتنا گھوم گھام کے تم نے آیتیں بدل دی، اپنے آپ کو اہل کتاب تھے، تم جنت میں جاتے، اتنے سالوں سے تم انتظار، تمہارے آباء و اجداد سے انتظار ہو رہا تھا، 1-2 سال سے ان لوگ وہاں نہیں تھے، دادا پردادا آ کے بسے تھے وہاں پہ، اور کہتے کہ جب آئیں گے رسول تو ہم یہیں پر ان کی بیعت کریں گے۔ تو اگر یہ بیعت کر لیتے تو کتنا ان کا ایمان یعنی درجے پہ ہوتا ہے، مگر خود انہوں نے اپنے آپ کو چنا۔ یہ چیز یاد رکھیں، جو یہ رسول اللہ کی نشانیوں میں ہم پڑھیں وہی امام زمانہ کی حال ہے۔ جیسے لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے، رسول اللہ کی نشانیوں کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھ کے ان کا انکار کیا ہے، وقت کے امام کے لیے بھی ہم لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں لوگ وہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ان کا انکار کر دیں گے، کیونکہ لوگ اپنے خواہشات کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ وہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ علم لینا ہی اسی لیے ہے کہ علم لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ علم لیں گے تو جب جاہل رہیں گے تو ہاں، تو مگر علم لے کے اگر عمل کریں گے تو ہمارے درجات تو بڑھیں گے نا کم سے کم۔ ہاں، ہماری جو پچھلی جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں تو اس میں تو ہم کوتاہیوں کو تو دور کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کیا کرتا ہے، جب انسان کافر ہے، جیسے 60 سال کا انسان ہے، وہ کافر تھا، ایک مرتبہ وہ آ گیا شیعہ عالم کے پاس کہ بھائی میرے کو کلمہ پڑھاؤ، تو اس نے 60 سال کفر کیا ہے، اب اس میں اس نے ساری چوری ڈکیتی یہ وہ سب کیا ہے، جیسے اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اب اللہ نے اس کو جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سارے گناہ معاف۔ سمجھ میں آئی یہ چیز؟ تو اگر ہم بھی اپنی جہالت میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، اپنی ضد میں ہم نے جو پرانا کیا ہے، اگر ہم پڑھنے کے بعد میں اس میں تبدیلی لائیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے نا ہماری کوتاہیوں کو۔ پھر یہاں کے اوپر ان لوگوں نے جو تحریف کی ہے، تو یہاں پر ایک بہت اچھے عالم دین کا ذکر آیا ہے،
فخر الاسلام ان کا لقب. انہوں نے کتاب لکھی ہے انیس العالم. یہ انہوں نے کتاب لکھی. یہ کون تھے پہلے؟ نصارہ تھے. علماء نصارہ میں سے تھے، یعنی نصارہ کے عالموں میں سے تھے. یعنی عالم ایسا ہی نہیں ہو انسان کو بولا جاتا ہے، بہت زیادہ کتابوں کی معلومات، اس کے دین کے بارے میں بہت زیادہ جاننا. انہوں نے اپنی تعلیم عیسائی پادریوں اور علماء ہی میں مکمل کی تھی. ان کے ہاں یعنی عیسائیوں میں ان کا بہت بلند مقام تھا. وہ اس کتاب کے مقدمے میں اپنا مسلمان ہونے کے عجیب و غریب واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں. یعنی یہ جب واقعہ پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ عیسائی کس طرح سے، مطلب عیسائی زیادہ ہے نا یہودی زیادہ ہے نا ضدی تھے، اور وہ عقیدے کو نہیں جلدی لائے رسول اللہ پہ. مگر عیسائی ہے نا، ان کو جیسے ہی حق ملا نا انہوں نے فوراً ہے نا رسول اللہ پہ ایمان لے آئے. تو یہاں کے اوپر انہوں نے اپنا بیان لکھا ہے، بہت اچھا ہے یہ، کہ بڑی جستجو، زحمتوں اور کئی ایک شہروں میں گردش کے بعد میں ایک عظیم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقوی میں ممتاز تھے. یعنی بہت زیادہ وہ زاہد تھے، تقوی والے تھے. کیتھولک فرقے کے بادشاہ وغیرہ اپنے مسائل کے لیے اسی کی طرف آتے تھے. ایک مدت تک میں اس کے پاس نصارہ کے مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کرتا رہا. اس کے بہت سے شاگرد تھے. اتفاقاً مجھ سے اسے خاص ہی لگاؤ تھا. یعنی اس استاد کو ان سے ذرا لگاؤ زیادہ تھا. اس کے گھر کی سب چابیاں میرے ہاتھ میں تھیں. یہ کہتے ہیں صرف ایک صندوق خانے کی چابی اس کے اپنے پاس ہوا کرتی تھی. اس دوران میں ایک دن اس پادری کو کوئی بیماری پیش آئی تو مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جا کے کہہ دو کہ آج میں درس نہیں دے سکتا. جب میں طالب علموں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بحث و مباحثہ میں مصروف ہے. یہ بحث سریانی کے لفظ فارقلیتا اور یونانی زبان کے لفظ کلیتوس کے معنی تک جا پہنچی. کافی دیر تک وہ جھگڑتے رہے. ہر کسی کی الگ رائے تھی. واپس آنے پر استاد نے مجھ سے پوچھا آج کیا مباحثہ کرتے رہے ہو؟ تو میں نے لفظ فارقلیتا کا اختلاف اس کے سامنے بیان کیا. وہ کہنے لگا تو نے ان میں کس قول کا انتخاب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں مفسر کے قول کا جس نے اس کے معنی مختار بیان کیا ہے میں نے پسند کیا. یعنی یہ فارقلیت جو ہے یہ رسول اللہ کا نام ہے. تو استاد پادری کہنے لگا تو نے کوتاہی تو نہیں کی، لیکن حق اور واقعہ ان تمام اقوال کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے. ان میں سے بھی بہت کم اس حقیقت سے آشنا ہے. میں نے اصرار کیا کہ اس کے معنی مجھے بتائیے. وہ بہت رویا. کہنے لگا میں کوئی چیز تم سے نہیں چھپاتا، لیکن اس نام کے معنی معلوم ہو جانے کا نتیجہ بہت سخت ہوگا. یعنی لوگ ڈرتے تھے بتانے کو، کیونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گے تو میں اسے ظاہر کر دیتا ہوں. میں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی. یعنی جتنے مذہب تھے اس نے سارے اس کی قسم کھائی. میں کسی سے بھی جو آپ مجھے بتائیں گے میں کسی سے نہیں بولوں گا. تو جب اس نے بہت ساری قسمیں کھائیں تو اس نے کہا یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی احمد اور محمد ہیں. سمجھ میں آئی یہ چیز؟ یہ فارقلیت سریانی زبان کی کتاب، یعنی جیسے عربی میں قرآن آیا نا ایسے سریانی زبان یعنی یہ توریت اور زبور الگ الگ کی زبانوں میں آئی ہے نا. تو فارقلیتا جو اس میں فارقلیت جو لفظ آیا ہے نا تو اس کا جو عربی معنی لیں گے تو یا تو محمد ہے یا احمد ہے. اتنا سوچو کہ اتنے نام کے ساتھ ان کی کتاب میں ساری چیزیں. اب دیکھو یہ کیسے بتا رہے. اس کے بعد اس نے ایک چھوٹے کمرے کی چابی مجھے دی اور کہا کہ فلاں صندوق کا دروازہ کھولو، فلاں کتاب لے آؤ.
میں کتابیں اس کے پاس لے آیا. یہ دونوں کتابیں رسول اسلام کے ظہور کے پہلے کی تھیں، یعنی جب رسول اللہ دنیا میں یہاں آئے نہیں تھے، اس کے پہلے کی کتابیں تھیں، چمڑے پر لکھی ہوئی تھیں. دونوں کتابوں میں لفظ فارقلیتا کا ترجمہ احمد اور محمد کیا گیا تھا، یعنی اصلی کتابوں کو اندر ڈلوا دیا گیا تھا نا، خبردار اس کو اگر نکالا تو کاٹ ڈالے جاؤ گے، جو وہی ابو بکر عمر والے حال تھے. اس کے بعد استاد نے مزید کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے علماء نصارہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی جب رسول اللہ نہیں آئے تھے دنیا میں اور رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب تک کوئی اختلاف نہیں تھا کہ فارقلیتا کے معنی احمد اور محمد ہی ہیں. لیکن ظہور محمد کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کے بقا کے لیے اس کی تعویل کر دی، اس کے لیے دوسرے معنی گڑھ لیے، حالانکہ وہ معنی یقیناً صاحب انجیل کی مراد نہیں ہیں. میں نے سوال کیا کہ دین نصارہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا دین اسلام کے آنے سے دین نصارہ منسوخ ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ کا دین اب اسلام. اس جملے کا اس نے 3 مرتبہ تکرار کی، یعنی دین اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گیا، دین اسلام آنے سے دین نصارہ منسوخ ہو گیا، 3 بار کا. بس میں نے کہا کہ اس زمانے میں طریق نجات اور صراط مستقیم کون سا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اس نے اپنے استاد سے پوچھا. یہ بستر پہ ہے، بہت بوڑھا ہے وہ. اب سوچو اتنا بوڑھا ہوتے ہوئے بھی وہ بیچارہ منہ سے زبان نہیں کھول رہا تھا. اس نے کہا منحصر ہے محمد کی پیروی اور اتباع، یعنی ہم کو سیدھا راستے پہ جانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہوئے آخرت میں، تو پھر ہم کو کس کی پیروی کرنا ہے؟ رسول اللہ کی، اور انہی کی اتباع کرنا ہے. میں نے کہا کیا اس کی پیروی کرنے والے اہل نجات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم. پھر اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی، خدا کی قسم، خدا کی قسم. پھر استاد بہت رویا، میں بھی بہت رویا. اس نے کہا اگر آخرت اور نجات چاہتے ہو تو ضرور دین حق کو قبول کر لو. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن گواہی دو کہ میں باطن میں مسلمان اور محمد کا پیروکار ہوں. انہیں ظاہر نہیں بتا، وہی ظاہر میں نہیں بول سکتا تھا وہ، یعنی میں تم گواہی دو گے قیامت میں تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم یہ گواہی دینا کہ میں باطن میں دل سے محمد کا پیروکار، میں اس کی شریعت کا پابند اور میں مسلمان. علماء نصارہ کے ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے، یعنی جو علماء تھے نصارہ کے، تو ایک گروپ ایسا تھا وہ چپ رہ کے رسول اللہ کے پر ایمان رکھتا تھا. باقی نصارہ جو دوسرے تھے پیسے والے جو، تو وہ لوگ ظلم کرتے تھے اگر کوئی رسول اللہ کی طرف آئے گا تو. ہاں آج کا نہیں ہے یہ سب. حضرت یہاں پر ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے، میری طرح ظاہراً اپنے دنیاوی مقام سے دستکش نہیں ہو سکتے، ورنہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت روئے زمین پر دین خدا دین اسلام ہی ہے. صرف اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اس وقت اللہ کا دین ہے. یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ علماء اہل کتاب نے پیغمبر اسلام کے ظہور کے بعد اپنے منافع کی خاطر کیا کیا؟ رسول اللہ کے ناموں کو، نشانیوں کو بدل دیا، معنی بدل دیے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ میں ناانصافی کی، خیانت کی. مگر کیا ہوا؟ آج بھی الحمدللہ دین اسلام دائم و قائم ہے. اللہ ہمارے وقت کے امام کو سلامت رکھے، ان کی عمر دراز کرے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے.
اور ہم کو ان کا مطیع و فرما بردار رکھے. ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے ہمارے امام وقت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. ہر ان کاموں سے اجتناب کرے جس سے ہمارے امام وقت غضبناک ہوتے ہیں. ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور پروردگار ہم کو ہمیشہ حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بیماروں کو خصوصاً شبانہ کو شفائے کلی عطا فرمائے. پروردگار اور جتنے بیمار ہیں ان سب کو بھی پروردگار شفائے کلی عطا فرما اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ